अज़्ज़ व जल बंदे के दिल में डाल देता है। वैसे तो तमाम रसूलों ने, खुदा के तमाम नबियों ने राह खुदा में आने वाली तमाम तकलीफ़ों और मुसीबतों पर सब्र और हिम्मत का शानदार मुजाहरा किया, मगर उन रसूलों और नबियों की जमात में से 5 हजरात ने जो सब्र किया वो और नबियों के मुकाबले में ज़्यादा है, इसलिए उनको उलुल अज़्म रसूल कहते हैं। जब भी उलुल अज़्म रसूल का तज़किरा हो उससे यही 5 हजरात मुराद होते हैं। उनमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हैं, दूसरे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, तीसरे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, चौथे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम में पहुँचे, 5वें सैयद कायनात रसूल मुख्तार नबियों के सरदार सैयदुल अंबिया इमामुल मुरसलीन अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन नबियों का, इन रसूलों का बतौर ख़ास कुरान करीम में जिक्र फरमाया है। चुनाचे 21वें पारे सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 7 में अल्लाह फरमाता है, वइज़ अख़ज़ना मिनन नबिय्यीना मीसाक़हुम व मिनका व मिन नूह व इब्राहीम व मूसा व ईसा इब्न मरियम व अख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न ग़लीज़ा। और महबूब याद करो जब हमने नबियों से उनका अहद लिया और आपसे और नूह, इब्राहीम और मूसा और ईसा इब्न मरियम से अहद लिया और हमने उनसे बड़ा मजबूत अहद लिया। आज इंशाअल्लाह इस बयान में उन उलुल अज़्म रसूलों में से एक रसूल सय्यदना मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा करेंगे, आपकी शान व अज़मत, आपका मुख्तसर तारुफ, मौजज़ात और कमालात और दूसरी बातें जानने की कोशिश करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान है। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के विसाल से 400 साल और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से 700 साल बाद पैदा हुए। आपने 120 साल की उम्र पाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम यूहानिद है और आप लावा बिन याकूब की नस्ल से हैं। अल्लाह पाक ने इन्हें ख्वाब या फरिश्ते के जरिए या इनके दिल में ये बात डालकर इल्हाम फरमाया कि तुम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाओ। फिर जब तुम्हें इस पर खौफ हो कि पड़ोसी वाकिफ हो गए हैं, वो शिकायत करेंगे और फिरौन इस बच्चे को कत्ल करने के दर पे हो जाएगा, तो बेखौफ व खतर इसे मिस्र के दरियाए नील में डाल देना और इसके गर्क हो जाने और हलाक हो जाने का खतरा और इसकी जुदाई का गम ना कर। बेशक हम इसे तेरी तरफ फेर लाएंगे और इसे रसूलों में से बनाएंगे। चुनाचे आप रज़ियल्लाहु अन्हा चंद दिन तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती रहीं। इस अरसे में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ना रोते और ना इनकी गोद में कोई हरकत करते और ना ही आपकी बहन के सिवा किसी और को आपकी पैदाइश की खबर थी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को फिरौन की तरफ से खतरा हुआ, अंदेशा हुआ, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में रखकर, जो खास तौर पर इसी मकसद के लिए बनाया गया था, रात के वक्त में दरियाए नील में डाल दिया। आप जानते हैं दरियाए नील में तैरता हुआ वो मुबारक संदूक जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे, वो किस खुशकिस्मत हस्ती के हिस्से में आया। अल्लाह पाक के इस पाकीज़ा नबी अलैहिस्सलाम का प्यारा नाम किस मोहतरम हस्ती ने रखा और इस मुबारक नाम का मतलब क्या है, आइए हम बताते हैं। हजरत इमाम अलाउद्दीन अली बिन मोहम्मद खाजिन रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इन यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम रखने के लिए कहा गया, तो आपने फरमाया मैंने इस बच्चे का नाम मूसा रखा। फिरौन की बीवी हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम मूसा रखा। चूंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पानी और दरख्तों के दरमियान पाए गए थे, वो संदूक आया था और किब्ती जबान में पानी को मुंह और दरख्त को सा कहते हैं। इस तरह मिलाकर आपका नाम मूसा रखा गया, यानी पानी और दरख्त के दरमियान। अब ये हजरत आसिया कौन है?
حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا فرعون کی بیوی تھی۔ حضرت آسیہ نے جب جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ہارتے ہوئے دیکھا تو فوراً ان کے دل میں ایمان کا نور چمک اٹھا اور وہ ایمان لے آئے۔ جب فرعون کو خبر ہوئی، ساری دنیا کو ایمان سے دور رکھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو پست کرنے کے لیے اپنی ایڑی چوٹی کا دم لگا رہا ہے، پوری حکومت کو لگا دیا ہے، ادھر گھر میں بیوی ایمان لے آئی، سوچو کیا ہوگا۔ اب وہ تو ظلم و ستم پر آ گیا، بڑے ظلم کیے، بہت زیادہ مارنے کے بعد 4 کیلیں گاڑ کر حضرت آسیہ کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی کیلیں ٹھوک کر چاروں کیلوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ انہیں دھوپ کی تپش میں ڈال دیا اور بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھنے کا حکم دیا۔ جب پتھر لایا گیا تو حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی، اے رب کریم میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے۔ چنانچہ انہیں جنت میں سفید موتیوں سے بنا ہوا ان کا گھر دکھا دیا گیا اور پھر اللہ پاک نے ان کی روح قبض فرما لی۔ جب ان کے جسم پر پتھر رکھا گیا تو ان کے جسم میں روح موجود نہیں تھی، لہٰذا انہیں کچھ بھی درد محسوس نہیں ہوا۔ ابن کیسان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ زندہ ہی اٹھا کر جنت میں پہنچا دی گئیں، بس وہ جنت میں کھاتی ہیں اور پیتی ہیں۔ بیان کرتا واقعے سے معلوم ہوا کہ راہ خدا میں تکلیفیں اور آزمائشیں برداشت کرنا یہ اللہ والوں کا طریقہ رہا ہے۔ جیسا کہ ابھی اس واقعے میں ہم نے دیکھا کہ اللہ پاک پر ایمان لانے کے بعد ایک نیک بندی کو ان کے بدبخت شوہر فرعون نے بہت زیادہ ستایا، لیکن قربان جائیے ان کی ہمت، ان کے صبر، جذبے اور جوش ایمانی پر کہ دردناک تکلیفیں تو برداشت کر لی، جان دینا بھی گوارا کر لیا، مگر ایمان کی دولت ہاتھ سے نہیں جانے دی۔ لہٰذا جن مسلمانوں کو، جن ایمان والوں کو، ایمان والے بھائیوں بہنوں کو ان کے گھر والے یا رشتہ دار سنتوں کو اپنانے اور دینی ماحول سے وابستہ ہونے کی وجہ سے ستاتے ہیں، مارتے ہیں، تانے دیتے ہیں، انہیں کیا کیا نہیں کہتے ہیں، ان لوگوں کو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس واقعے سے درس حاصل کرتے ہوئے راہ حق میں آنے والی آزمائشوں پر دل چھوٹا کرنے کے بجائے صبر، استقامت اور ہمت کے ساتھ ڈٹے رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اللہ پاک سے دل کی گہرائیوں سے خلوص دل کے ساتھ دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ ہرگز یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے تو کسی کا کچھ بگاڑا نہیں ہے، کسی کو ستایا نہیں، تو مجھے کیوں ستایا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی سوچ آتی رہتی ہے۔ یوں ہی بعض نادان ایسے موقع پر کفریہ جملے بھی پک جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے حضرت آسیہ نے کس کو ستایا تھا، اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے کس کو ستایا تھا، مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اور ایسے پہاڑ توڑے گئے کہ سن کر بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ یوں ہی صحابہ کرام اور اولیاء کرام کو بھی راہ حق میں اتنا ستایا گیا کہ آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا راہ حق میں آنے والی تکلیفوں کو ہنسی خوشی برداشت کرتے ہوئے شکوے شکایت کرنے یا کفریہ جملے بولنے کے بجائے اللہ والوں پر آنے والی مصیبتوں اور آزمائشوں کے واقعات ذہن میں رکھتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھیے۔ اللہ کریم ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صدقہ و طفیل اسلام اور ایمان والی جماعتوں سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام انتہائی شان و شوکت والے نبی، قرآن کریم کے کئی پاروں اور کئی آیات میں بڑے شاندار انداز کے ساتھ آپ کا ذکر خیر موجود ہے۔ آپ کا نام مبارک قرآن کریم میں 136 بار ذکر کیا گیا ہے۔ 136 ٹائمز حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں ذکر کیا گیا۔ آپ کو اللہ پاک کی طرف سے ایک آسمانی کتاب توریت شریف عطا کی گئی۔ آپ نے اللہ پاک سے کئی مرتبہ گفتگو کرنے کا شرف پایا، اسی لیے آپ کو کلیم اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ سے بات کرنے والا۔ رب کریم نے آپ کو طور پہاڑ پر بلا کر پہاڑ کی طرف رخ کروایا اور وہاں تجلی فرمائی۔ آپ کو رب کریم نے کئی معجزات عطا فرمائے۔ آپ نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات بھی فرمائی۔ اللہ کریم نے آپ کو بہت زیادہ طاقت و قوت عطا فرمائی تھی۔ آپ بہت سادہ طبیعت کے مالک تھے،
معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو اپنی قبر میں نماز کی حالت میں دیکھا تھا۔ آپ نے معراج کی رات حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کی سعادت پائی تھی، اور ہم سب پر، امت محمدیہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک بڑا احسان یہ ہے کہ 50 نمازوں کو کم کروا کے ہمارے حق میں 5 نمازیں کروائیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معراج کی رات میں کروایا تھا۔ آپ نے اپنا عصا پتھر پر مارا، عصا وہی جو چھڑی ہوتی ہے، پتھر پر مارا تو اس میں سے 12 چشمے بہ نکلے تھے۔ آپ نے دریائے نیل پر اپنا عصا مارا تو اس میں 12 سڑکیں، 12 روڈ بن گئے تھے۔ آپ ہی کی بدولت بنی اسرائیل پر آسمان سے منہ و سلوہ اترتا تھا۔ منہ و سلوہ، من ایک شہد کی طرح کا حلوہ ہوتا ہے اور سلوہ بھنی ہوئی بٹیریں، تو یہ اترتا تھا بنا بنایا، مگر قوم نے نافرمانی کی اور پھر وہ ختم ہو گیا۔ آپ کی نافرمانی کرنے کے سبب بنی اسرائیل پر جب بھی کوئی عذاب آتا تو وہ آپ ہی کو مدد کے لیے پکارتے تھے، یعنی ان کو پتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ہم تکلیفوں پر ان کو پکاریں گے، اللہ ان کی دعا قبول فرما کر ہماری تکلیفیں دور کر دے گا۔ آپ انتہائی حسین و جمیل تھے، اللہ پاک نے آپ کو بے عیب پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے، ان میں سے ہم کچھ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے ایک میلہ لگوایا۔ اس میلے میں جہاں لاکھوں انسانوں کا مجمع تھا، وہیں جادوگروں کا ہجوم بھی اپنی جادوگری کا سامان لے کر جمع ہو گئے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا تو ایک دم وہ سانپ بن کر پورے میدان میں پھنکارے مارنے لگا۔ پورا مجمع خوف و ہراس میں بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ فرعون، اس کے تمام جادوگر کرتب دکھا کر اپنی کامیابی کے غرور کے نشے میں گم ہو گئے اور تالیاں بجا بجا کر اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگے کہ اتنے میں اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا پاک کے حکم سے اپنی مقدس لاٹھی، اپنے مبارک عصا کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا، جو بہت بڑا اور نہایت خوفناک اژدہا بن کر جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا، اپنی ہار کا اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور بلند آواز سے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا، آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب مان چکے۔ اسی طرح سے جب بنی اسرائیل میدان تہ میں پیاس سے بیتاب ہوئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض ہو کر پیاس کی شکایت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مار دیا تو اس میں سے 12 چشمے پانی ابلنے اور جو ابلتا ہے اسی کو چشمہ، تو 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے۔ بنی اسرائیل کے 12 خاندان تھے، 12 خاندان اپنے اپنے ایک چشمے سے پانی لے کر خود بھی پانی پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پانی پلانے لگے۔ پورے 40 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ ایک پتھر پر مارا، 12 چشمے پھوٹے، 12 خاندان 40 سال تک مسلسل کنٹینیو بغیر کسی اسٹاپیج کے یہ فیضان پاتے رہے، ایک نبی کا فیضان پاتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا جو عصا اور پتھر کے ذریعے ظاہر ہوا۔ اسی طرح جب آپ نے بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہونے کا ارادہ فرمایا اور مصر سے نکلے تو راستے میں ایک دریا آ گیا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنی لاٹھی، اپنے عصا کو دریا پر مار دو۔ چنانچہ جیسے ہی آپ نے دریا پر لاٹھی ماری، فوراً 12 سڑکیں بن گئیں اور بنی اسرائیل ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ پورا دریا پار کر گئے۔ فرعونی آئے، پیچھے پیچھے وہ کر ہی رہے تھے ان کا تعاقب، انہوں نے دیکھا رہے سڑک بنی ہوئی ہے، فوراً چلنے لگے۔ جیسے ہی بیچ دریا میں پہنچے، موجیں آئیں اور سڑکیں ختم ہو گئیں، فرعون بھی ڈوب گیا اور اس کا پورا لشکر ڈوب کر بالکل غرقاب ہو گیا۔ سوچئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کتنا مبارک معجزہ۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ تھا کہ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اسے ڈالتے، باہر نکالتے تو ایک دم آپ کا ہاتھ روشن ہو کر چمکنے لگتا تھا۔ جب اپنا ہاتھ گریبان میں دوبارہ ڈال دیتے تو اپنی اصلی حالت پر آ جایا کرتا تھا۔ اس معجزے کو قرآن عظیم نے بھی ذکر فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک سے
رات میں چاند اور دن میں سورج کی روشنی کی طرح نور ظاہر ہوتا تھا، چمک روشنی ظاہر ہوتی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنا ہاتھ مبارک بغل کے نیچے رکھ کر بازو سے ملاتے تو اپنی پچھلی حالت پر آ جاتا تھا۔ سوچئے اس واقعے سے ہمیں کئی باتیں معلوم ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پر بہت مہربان تھے، انہیں راہ خدا میں بہت ستایا گیا۔ اچھوں کی صحبت کی بہت برکات ظاہر ہوتی ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے بنی اسرائیل کو کئی نعمتیں ملی اور ان کی کئی مشکلیں ٹل گئیں۔ اللہ پاک کی عطا سے اس کے بندے بھی مشکل کشا اور حاجت روا ہوتے ہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل پر جب بھی کوئی مصیبت آتی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی سے فریاد کرتے اور آپ ان کی حاجت روائی فرمایا کرتے تھے۔ جو اللہ پاک کے نیک بندوں سے دشمنیاں مول لیتا ہے، وہ ان کی شان میں بے ادبی گستاخی کرتا ہے تو ذلت اور رسوائی ہر طرف سے اسے گھیر لیتی ہے، وہ خدا پاک کے قہر و غضب کا شکار ہو کر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے نیک بندوں کا دل و جان سے ادب و احترام کرنے اور ان کے دامن کرم کو مضبوطی سے تھامنے، ان سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔